मुफ्ती फोरम आपके। और आज एक डिबेट हो रही है लंदन के अंदर, बिल मुशाफा डिबेट मुनाजरा। हमारे इम्तियाज भाई हैं और अदनान भाई हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कादियानी मुरब्बी रजी है, और एक दो और कोई कादियानी मुरब्बी हैं। और मौजू गालबन ये है कि दो मोहम्मद, यानी मुसलमानों की तरफ से ये मौजू है दो मोहम्मद का, और कादियानियों की तरफ से मौजू है हयात व वफ़ात मसीह का। इस मौजू पे आज डिबेट होगी, देखते हैं क्या बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कादियानी भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये डिबेट हो गई तो मैं समझता हूँ कि ये तारीखी डिबेट होगी, और इम्तियाज साहब और अदनान भाई सही जूते रसीद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कलर आए हैं उस्मान भाई आए। जो दोस्त नीचे बैठ के सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है डबल टैप करें और ब्राड को शेयर करना है आप लोगों ने। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जी, माजरत के साथ यानी कि माजरत इस बात कि आप इस पे कोई एक्शन ना लें, कोई एक्शन ना दें। मैं इस डिबेट से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं। मेरी राय हमेशा ही जो है ना वो इसके बरखिलाफ रही है। डिबेट अमर भाई, आप सर फरिश्त, आप जिया भाई, अमर भाई और चौथे अमर हक भाई, डिबेट इनकी बनती है जिन्होंने करसा दराज इस पर मेहनत की है, काम किया है। कंपेन भी हमें इन्हीं, आप ही चार जो हमारे बड़े हैं ना, इन्हीं चार के ऊपर हमें भी कंपेन करनी चाहिए। कादियानी मरता मर जाए, नहीं करनी चाहिए डिबेट। कहें कि भाई इनको तो पहले क्रॉस कर लो। 25-30 साल से ये आपसे सवालात पूछ रहे हैं, क्या इनको जवाब दे दिए? क्या इनको जो तुमने बहुतान बाजियां करके इल्जाम लगाए हैं, क्या उनके जवाबात तुमने दे दिए हैं? कि भाई कौन सी गाली देते हैं, वो गाली कौन सी है जिसको तुमने फैलाया दुनिया में कि ये गाली बाज हैं या ये अच्छी बात नहीं करते? कंपेन तो उस पर होनी चाहिए। और जनाब उस्ताद मोहतरम, ये कि डिबेट में हाथ बांध के जी बस जी बस जी बस जी बस इसके हमेशा मैं खिलाफ रहा हूँ। नहीं, खिलाफ की कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कोई सोलर सी वजह। तो वजह ये है कि जहाँ पे हजारों पॉइंट्स जो के उठा सकते हैं हम, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई इम्तियाज भाई को मेरा पैगाम पहुंचाएं कि भाई हयात ईसा वफात ईसा के ऊपर मेरा एक सवाल है कि भाई अगर ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, हयात हैं, इससे मिर्जा कादियानी का क्या लेना देना? क्या ये सवाल आपका कई बार आपने कई ब्रॉड बताया है? क्या हमारे जो डिबेटर जो जिनको ये आगे कर लेते हैं कादियानी, क्या उन्होंने किया? क्या इस पर गुफ्तगू की है? नहीं। तो ये मेरा इख्तलाफ इन चीज़ों के ऊपर है कि जो मेन हमारी डायलॉग्स हैं या सवालात हैं हमारे इनसे, वो होते ही नहीं है। कौन सी ऐसी डिबेट्स में है मुझे बताएं कि जहाँ पे ये सवालात होती? हम धक्के से डिबेट्स करके ना, हम धक्के से वो सवालात आगे रखते हैं, तो ये हमें कहते हैं इससे आगे से हमने डिबेट नहीं करनी। ना करें, बैठे अपनी ब्राडों पे जाके बैठे। इस ऐसी सिचुएशन बना के डिबेट करना और फिर उसको इंटरनेशनल सतह पे बताना और वो निकलना क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप 4 कादियानी भी बैठे हो, मुझे पता है कि 4 कादियानी आपके सामने बैठे चारों मुख्तलिफ बातें कर रहे हो। मुख्तलिफ बातों को आप समझ जाएंगे कि कादियानी कहाँ से बोल रहा है, आप कहाँ से इसको जवाब देना है।
مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گے، لیکن دوسروں کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ابھی ان کی فیلڈ نہیں ہے، یہ مناظرہ فیلڈ ہے ہی نہیں ہے ان کی۔ عدنان رشید صاحب ایک کارنر سپیکر ہیں، انہوں نے علماء سے کچھ چیزیں لیں، سیکھی، آپ سے سیکھی، ہم جیسے ہیں وہ بھی سیکھی ہیں، لیکن اب ان کے گفتگو کا انداز اور آپ اور ضیاء بھائی، عامر بھائی ہو گئے، عامر حق بھائی ہو گئے، ان کا انداز اور ہے۔ تو بس میرا یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں، آپ لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے منظر عام پر؟ میرا اختلاف ہے اس کے اوپر کمپین چلائی جائے، لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو، سب کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی کرنی ہے تو کرو، نہیں تو جاؤ باڑ میں۔ اس پر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ سے کر سکتا ہوں۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ جنگ کا ماحول ہے، تو جب جنگی ماحول ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر جو ہے، اگر آپ اپنی فوج کے اندر یا اپنے سپہ سالار کے اندر کوئی نقص دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، تو پھر جنگی ماحول کے اندر ان نقائص کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اور ان نقائص پر بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے بھی مضبوط نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ میرا بھی مزاج یہی ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں قادیانیوں سے صرف مرزا غلام قادیانی کے ذات اور کردار کے اوپر بات کرتا ہوں، ہمیشہ میری عادت ہے، اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ حیات و وفات مسیح تک یا اجرائے نبوت تک یا ختم نبوت تک یا قرآن حدیث تک نوبت ہی نہیں، میں آنے نہیں دیتا نوبت۔ یہ میرا اپنا ذاتی مزاج ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبوت جاری ہے یا بند ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، تو اس کا تعلق مرزا قادیانی سے کیا ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی ایک زانی شرابی قسم کا آدمی تھا، اور رنڈی باز تھا، بچے باز تھا، بچی باز تھا، شرابی تھا، فیمی تھا، چور تھا، لٹیرا تھا، ٹھگ تھا، ٹھگ، بہت بڑا ٹھگ تھا، اور غلط کام کی بھرمار تھی اس کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی جب میرے ہتھے چڑھے تو میں اس سے اس چیز کے اوپر فوکس کروں کہ بھائی پہلے اس کو شریف انسان تو ثابت کر لو۔ وہ بندہ چوریاں ٹھگیاں کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ وہ شرابیں پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹونک وائن، کوکو وائن، پورٹ وائن، سٹرنگس وائن، کولا وائن اور وکٹورین شرابیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ وہ زنا کر رہا ہے، کبھی صفیہ کے ساتھ، کبھی زینب کے ساتھ، کبھی جناب کوکو کے ساتھ، کبھی تابی کے ساتھ، کبھی وہ رنگ برنگی اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ زنا کاریاں کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ تو یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ قادیانی اگر کوئی آئے گا تو میں اس موضوع پر اس سے سوال کروں گا، بات کروں گا کہ پہلے مرزا غلام قادیانی کو ایک شریف انسان ثابت کر کے دکھا دے، تو اگلی باتیں میں تم سے بعد میں کروں گا۔ وہ جو بعد والی بات ہے نا، وہ آج تک وہ موقع آیا ہی نہیں ہے۔ 20-25 سال تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں یہ بات ہمیں کہتے ہوئے قادیانیوں کو کہ وہ بعد میں دیکھیں گے، تو وہ بات جو ہے نا ابھی 20-25 سالوں میں ابھی تک تو وہ موقع نہیں آیا، پتہ نہیں قیامت تک شاید وہ موقع آئے گا نہیں۔ تو یہ جو ہے نا میرا مزاج ہے، یہ میرا مزاج ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عامر نذیر بھائی کا مزاج ہے، یہ ضیاء رسول کا یہ مزاج ہے۔ تو یہ مزاج اب آپ کہیں کہ سب کے ہو جائیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ نہیں شاہ جی،
مزاج نہیں، کیا موضوعات کی جو سلیکشن ہے وہ تو ایک جیسی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. یہ جو حیات بہرحال عیسیٰ یہ ہے وفات کہ عیسیٰ بس کا دعا فرمائیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو جائے. مجھے جو ابھی لگ رہا ہے نا ڈیبیٹ ہو ہی نہیں پانی. انشاءاللہ تعالی امتیاز بھائی بڑے سمجھدار ہیں اور مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگرچہ موضوع یہ ہے وہ 2 محمد والا یا وفات مسیح والا موضوع ہے، لیکن وہ درمیان میں اثناء گفتگو یہ لازمی قادیانیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں مرزا غلام قادیانی کو کیسے تم اس کو کلین چٹ دو گے یا اس کو سچا انسان ثابت کرو گے کہ وہ تو زانی تھا، شرابی تھا، حرام کار انسان تھا. مجھے لگتا ہے 99.9.9.9% مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کریں گے، لیکن یہ آن کیمرہ یہ کریں گے. مجھے لگ ہے یہ ابھی انہوں نے ایک جال پھینکا ہے غالباً قادیانیوں کو پھنسانے کے لیے کہ کسی طریقے سے قادیانی آن ٹیبل ہمارے سامنے آئیں اور آن کیمرہ ہمارے سامنے آئیں، تو پھر اس نئے گفتگو میں ان کو ہم چاروں شانے ان کے چت کریں گے. مجھے لگ یہ رہا. اللہ کرے اس کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ اچھا اگر تو ایک رکیے گا، یہاں پر علی حیدر بٹ صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی علی حیدر بٹ صاحب. جی علی حیدر بٹ صاحب بات کریے. علی حیدر بٹ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی؟ جی اب آواز آئی ہے. جی بولیے جناب. کیا حال ہے سر؟ شکر اللہ کا. اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور بھی جی علم دے، عزت دے، آمین. اور ہمیشہ ایسے ہماری اصلاح کرتے رہیں. اور میں نے آپ کو ایک میسیج کیا تھا کہ اس کی جو آپ نے وہ بک دکھائی تھی اس کی PDF فائل ہمیں چاہیے، نہیں مل سکتی؟ کون سی بک جناب؟ وہ جو قادیانیوں کے بارے میں آپ نے دکھائی تھی، یہ کافروں کے بارے. وہ تو میری بکس تو بہت ساری ہیں. کون سی بک؟ یہ مرزا قادیانی نہیں وہ جو نماز کے بارے میں ان لوگوں نے. اچھا نماز والی. جی نماز والی جو کتاب نئی کتاب آئی ہے وہ یہ ہے قادیانی نماز کا خشوع و خضوع. جی سر. جی یہی. تو آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے نا. آپ اس میں واٹس ایپ میں جو ملا نہیں تھا میں اس دن. یہ ہے میری ID کی بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیے مل جائے گا آپ کو، یا کوئی دوست نیچے کمنٹ میں لکھ دے بھائی میرا واٹس ایپ نمبر. اوکے مجھے مل گیا. اس دن مجھے ملا نہیں تھا، میں اس لیے بولا. اس کتاب کے نیچے بھی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. اوکے ہو گیا. شکریہ جی، بہت بہت مہربانی. جی رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ مل جائے گی. اب ایسے ہی ان کو تونا لگا کے رکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آتے جاتے رہا کریں. اور فالو کر لیا آپ نے مجھے؟ میری ID کو فالو کر لیے؟ جی مفتی صاحب اسی دن کر لیا تھا جس دن گبر کی لائف پہ بیٹھے تھے آپ. اچھا جی بڑی مہربانی، جزاک اللہ. تو بہت شکریہ. اچھا عثمان بھائی کچھ کہنے لگے تھے. جی عثمان بھائی. جی شاہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر لائیو آمنے سامنے بیٹھیں گے دو بدو یار ڈبل ٹیپ کریں، یار ڈبل ٹیپ کریں براڈ کو اور شیئر کریے. بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے یار. ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے کال کرنی ہے تو لائیو کال کر لیں. قادیانی آئے نہ ذرا کال کریں. یہی سوال ہم تمہیں ابھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا فوت ہونے، نبوت کے جاری ہونے یا بند ہونے کا تعلق مرزا غلام قادیانی قذاب سے کیے.
वो किस नुक्कड़ से जाके वो शराब की बोतल हाथ से ऐसे रखेगा साइड पे, वो किस नुक्कड़ से जाके वो जो ज़नाकारियाँ कर रहा है औरतों के ऊपर चढ़ा हुआ है बेगैरत इंसान, वो नीचे उतरेगा और नाला अपना बांध लेगा। वो किस नुक्कड़ से जाके, वो किस नुक्कड़ से जाके वो चोर और ठग इंसान जो 5 और 50 के नाम के ऊपर अरबों रुपए का उसने घपला किया, वो पैसा वापस करेगा किस नुक्कड़ से जाके? बताओ। वो नमर्दी के नाम के ऊपर जो फीम खाता रहा पूरी जिंदगी, वो किस नुक्कड़ से जाके वो मर्द साबित होगा? और कौन से ऐसे उसको दवाई दी जाए या उसको जनाब मेडिसिन दी जाए कि वो मर्द बन जाए और ये फीम छोड़ दे? किस नुक्कड़ से? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौजशुदा साबित हो जाए तो क्या मिर्जा कादियानी फीमी नहीं रहेगा, शराबी नहीं रहेगा, जानी नहीं रहेगा, चोर ठग नहीं रहेगा और वो लुच्चा लफंगा नहीं रहेगा? बताओ ना। नबूवत जारी हो जाए, अभी तो बंद है, मान लेते हैं इजराए नबूवत हो गई है जी, जारी हो गई है, बड़े तुमने दलाइल दिए, बड़ी तुमने डिबेटें की और साबित कर दिया तुमने कि नबूवत जारी हो गई है जी, इजराए नबूवत हो गया है, तो क्या ये सारे काम खत्म हो जाएंगे? मिर्जा चोर नहीं रहेगा, ठग नहीं रहेगा, जानी नहीं रहेगा, शराबी नहीं रहेगा, रंडीबाज नहीं रहेगा? क्या वो मुसल्ले पे आ जाएगा? पूरी जिंदगी नमाजें उसने नहीं पढ़ी, रोजे उसने नहीं रखे, ज़कात उसने नहीं दी, हज उसने नहीं किया, जबकि वो ऐलान करता रहा कि मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा, और मक्का मदीना उसको देखना तक नसीब ना हुआ, और वो लाहौर के अंदर लटरीन के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गए। बताओ मुझे कादियानियों। अभी तो ये अभी भाई ने जिक्र किया है, ये देखो, मैंने कादियानी इबादात नाम की किताब मोटी ज़ख़ीम अभी शुरू कर दी है, और उसका पहला चैप्टर ये आया था, कादियानी अज़ानो नमाज। पढ़िए, तुम्हारी किताबें बता रही हैं कि तुम्हारी अजान जो है वो मुसलमानों वाली नहीं, तुम्हारी नमाज जो है वो मुसलमानों वाली नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने कभी नमाज पढ़ी ही नहीं। जाओ, ये इसके अंदर तुम्हारी किताबें कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। असल किताबों के स्कैन हमने लगा दिए। ये इसके बाद दूसरा इसका चैप्टर आया, कादियानी नमाज का खशू व खुदू। मैं कहता हूं इसके अंदर जो मैंने हवाले दिए हैं, ये देखो, सिर्फ एक लाइन, ये 3-4 हवाले मैंने दिए हैं, उनको छोड़ दो। सिर्फ एक लाइन अपनी लड़की के सामने बैठ के पढ़ के और उसको समझा दो, मान जाओ तुम्हें। कितनी बेगैरती का सबूत दिया उसने। और कादियानी रमजान का रोजा, ये आज नया रिसाला है। मिर्जा कादियानी खुद रोजे नहीं रख रहा, लोगों के रोजे तड़वा रहा है जनाब, पान खा रहा है रोजों के अंदर पान खा रहा है, जनानी उसकी खा रही है, लड़कियां उसको आई हैं बैठी हैं कमरे के अंदर, और लड़कियां भी कौन सी, सिखनियां। रमजान के महीने में एक सिखनी उसकी दावत करती है। मिर्जा कादियानी ना सिर्फ खुद जाता है बल्कि अपने साथ और भी कादियानी लड़कियों को ले जाता है, और उधर से वो और सिखनियों को बुलाती है। उधर दावतें उड़ाई जा रही हैं, रमजान के रोजे, रमजान के अंदर दावतें उड़ा रहे। इसके अंदर रमजान के महीने में मिर्जा कादियानी साथ वाले मोहल्ले में बग्गी पर बैठ के जाता है, साथ वाले मोहल्ले में। तो जनाब उधर वो पानी मंगवा के ना पीना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं हजरत जी रोजा है, तो हजरत जी क्या फरमाते हैं? नहीं, वो मुसाफिर हूं ना, मैं मुसाफिर हूं, तो वो ना इस वजह से मुसाफिर को आज़ादी होती है, वो चाहे रोजा रखे ना रखे। साथ वाले मोहल्ले में
حالانکہ مسافر کی جو مسافت ہے 92 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر، اور وہ بھی 15 دن کی اگر اس کی نیت ہے تب اس کی پوری شرائط ہیں، مسافر ایسے نہیں بن جاتا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اگر وہ آسانی سے سفر کر سکتا ہو تو روزہ رکھے۔ آج کل تو جہازوں کے اندر سفر ہوتے ہیں اور بڑے پرسکون سفر ہوتے ہیں، کوئی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو مرزا قادری ساتھ والے محلے گیا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، بلکہ دوسروں کو بھی تڑوا دیے۔ بگی جنہوں نے اٹھائی تھی نا، بگی، وہ 4 بندے ایسے بگی اٹھا کے ان کو بھی کہتا ہے لو پانی پیو، لو روح افزا پیو۔ زکوٰۃ اس نے کبھی نہیں دی، بلکہ لوگوں کی جیبیں کاٹتا رہا اور اپنی قوم کو روکتا تھا زکاتیں نہ دو، وہ چندے تو وہ چندے، مینو تو وہ اپنے لیے وہ مانگتا رہا۔ وہ تو اگلا رسالہ آ رہا ہے تو سارا کچا چٹھا کھولتا ہوں میں، یہ تمہارا جو اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اور تم لوگوں نے جو یہ جگہ ٹیکس مقرر کیا اور لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہو تم لوگ، وہ بتاتا ہوں میں، وہ اگلا چیپٹر ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا زکوٰۃ۔ حج کی بات کرتے ہیں۔ حج، لو جی، جلسہ سالانہ جو ہوتا ہے نا قادیان کے اندر، یہ حج ہے ہمارا، یہ اس حج سے افضل ہے جو مکے مکرمے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو قادیان ہے یہ مکے اور مدینے سے افضل ہے۔ اور ڈوب کے نیچے مرتے اور بغیر تو ڈوب کے نیچے مرتے۔ بات ادھر کی ہو ادھر کی ہو، عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ وہ ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ ایک آدھی نہیں ہو ہے، ان چیزوں کا جواب کس نے دینا؟ ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے ادھر کی چلے ادھر کی چلے، مرزے کی زنا کی بات ہو تو عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو، شراب کی بات ہو تو اچھا جی تمہارے فرقے کافر ہیں، مرزے کی بچے بازی کی بات ہو اور نہیں اصل میں تم آپس میں لڑ رہے ہو نا، مرزے کی رنڈی بازی کی بات کرو، نہیں وہ اصل میں بریلوی جو ہے نا، بریلویوں کو دیوبندیوں نے کافر کہا ہے، میں دیوبندیوں کو بریلویوں نے کافر۔ بھائی میں تمہیں اور کچھ پوچھ رہا ہوں، تو مجھے کہیں اور لے کے جا رہا ہے، بندے دا پتر بن، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جی عثمان بھائی کریں بات۔ بالکل شاہ جی، یہی ایک موضوع ہے نا۔ فتح بھائی آئے ہیں، ذرا رکیے گا جی فتح بھائی۔ آپ جھوٹے ہو، ایک نمبر کی جھوٹے انسان ہو، مفتی مبشر تو جھوٹا ہے، لعنت تم پہ، تو مریض کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ رکنا جانا نہیں ہے، جانا اگر انسان ہے نا تو جانا نہیں ہے۔ ادھر مائک ذرا ہن میوٹ کرے آجے، چپ کر کے کھپڑی پانی میرے نال یار۔ عثمان ذرا ہینڈل کرو بھائی، تو ہے ہی نہیں مسلمان، عثمان ہینڈل کریے۔ اچھا بات سنو فتح صاحب، بات سنو، آپ اپنی بات کریں، ادھر مفتی صاحب کو بھی موقع دیں جی۔ دوڑ گئے یہ کر تو، اوے فتح قادیانی، اوے فتح قادیانی، اوے فتح قادیانی، پوری کتاب لکھی ہے میرا پتر مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی، اور تمہاری کتابوں سے 50 سے زائد حوالہ جات دیے ہیں جن سے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی ہیرا منڈی کے کوٹھوں کے اوپر جاتا تھا اور کوٹھوں کے اوپر ناچنے والیاں، مجرا کرنے والیاں مرزا قادیانی کی مشوقیں تھیں، مشوقیں۔ مرزا قادیانی ان میں سے ایک رنڈی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا۔ مرزا قادیانی جب عاشق ہو گیا تھا رنڈی کے اوپر تو اس نے اپنا نام فروخ رکھ لیا تھا کہ میرا نام فروخ ہے، اور پھر مرزا قادیانی نے شاعری شروع کر دی تھی، گندی گندی شاعری، گندی گندی شاعری،
हाँ जी, गंदी गंदी शायरी। और इसका जो जिक्र है ना मैंने वो मिर्ज़ा कादियानी ने हीरा मंडी में नहीं किया। वो जो नई किताब अभी आ रही है कादियानी कंजर खाना, इसके अंदर तफसील के साथ की है, तफसील के साथ ये फरूख के ऊपर मैंने रोशनी डाली है। मिर्ज़ा कादियानी फरूख कैसे बना था और वो सारे दलाइल इस किताब के अंदर दिए, कंजर खाने के अंदर। ये अभी छपी नहीं है, दुआ करें ये किताब छप जाए और इन किताबों की तरह ये किताब भी छप के जल्द अज जल्द मंजर आम पे आए। और वो कहते हैं ना, गिरती दीवार को एक धक्का और सही। तो इस कादियानी कंजर खाने को जो है ना, वो ये दीवार गिर रही है तो ये एक धक्के का काम देगी ये किताब। अच्छा, बहरहाल तो ये जो कादियानी अभी आया था उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मिर्ज़े कादियानी को ना पहले लखी तोयफ के कोठे से, हीरा मंडी से थोड़ा सा नीचे लेके आओ, फिर बात करती हैं तुमसे हम। पुत्र वो तुम्हारी माओ के साथ ज़िना कर रहा है, बदकारियां कर रहा है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम उन्हीं औरतों की औलाद हो जिनके साथ मिर्ज़ा कादियानी कभी कभी ज़िना करता था। हाजी, हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे, तो वली अल्लाह को इजाज़त होती है कि वली अल्लाह कभी कभी ज़िना कर सकता है। ये देखो अल फजल अखबार 31 अगस्त 1938 का शुमारा है और सफ़ा नंबर 6। ये देखो, मिर्ज़े कादियानी का बेटा वड्डा बशीरा खलीफा ज़ानी, जिसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया था, वो लिखता है अपने बाप के बारे में, वो कहता है अपने बाप के बारे में कि हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी ज़िना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार ज़िना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? बल्ले। और पुत्र, मिर्ज़ा कादियानी जिन औरतों के साथ कभी 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 ज़िना करता था, तुम उन औरतों के, उन ज़ानिया औरतों के पुत्र हो। और इसी ज़ना की वजह से वो मसीह मऊद होने का उसने ऐलान किया था कि मैं सबसे बड़ा ज़ानी हूं, तो मैं सबसे बड़ा मसीह मऊद। करो ना, बात क्यों नहीं करते? इसका क्या जवाब दोगे? 50 से जायद मैंने किताबें लिख दी हैं। मेरी एक एक किताब के अंदर 50 से ज्यादा हवाले होते हैं एक मौजू के ऊपर। तो समझ लो कि राउंड बोर्ड कोई 1000 हवाला है या इससे भी ज्यादा होगा। किसी एक हवाले की एक सतर का, एक सतर नहीं, एक लफ्ज का तुम लोगों ने कभी कोई जवाब दिया हो? लाओ ना कोई स्टेज साडा भी, कोई अमरीका दे विच ते लंदन दे विच ते जर्मनी दे विच ते कैनेडा दे विच, और रखो मिर्ज़े कादियानी मौजू, रखो मिर्ज़े की जात और किरदार। फिर तुहानू मैं दसा कि लाहौर किन्ने सेंटीमीटर ते वे। तुसीं पुत्तर नस के उन्हां नाल ही मुनाजरे करदे हो कि जेड़े इस मौजू की तरफ नहीं होंदे। है कि नहीं उस्मान है कि नहीं? फिर कलर चुको भाई, कलर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सच मतलब कलर आप ही कलर चुको, कलर आए जे कलर रहील आया, रहील ले लवा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਕ ਬਕ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। जो बात करनी है ना, बात में बीच में नहीं बोलना, अपनी बात करनी है, उस्ताद मोहतरम को मौका देना। अब टिक के बात नहीं आप नहीं, उस्मान आप नहीं करनी। उस्मान भाई मैंने करना था, मैं सिर्फ 5 मिनट मसरूफ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सच। तो फिर अभी इसको उतार दे, उस्मान भाई मैंने तो करना, उस वक्त कॉल पे इसको ले लीजिएगा। चलें फिर मैं अभी
कॉलें उठाता हूँ। अच्छा जी, खान ज़ादा साहब तशरीफ़ लाए हैं। जी जनाब। हाँ चले गए हैं लगता है। अच्छा जी, अगले कॉलर ताजदारे ख़त्म नबूवत साहब। जी जनाब, ताजदारे ख़त्म नबूवत साहब, बोलिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। तो बात करनी है मेरे भैया आपने? नहीं मैं हम आपके फ़ैन हैं। जी ठीक है। तो अगर बात नहीं करनी तो फिर नीचे बैठ के डबल टैप करिए, ठीक है? ओके सर, ताकि ओके किसी और से बात कर लीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाक। क्योंकि मैं असल में ना बंदों को बैठाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। बस वो ही कि जिसने बात करनी है करके वो फिर नीचे चला जाए। और अच्छा जी, आगे राना इरफान अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। राना इरफान अली साहब, जी जनाब। जी राना अस्सलाम साहब। वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? खैर से हैं? ठीक ठाक है जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब। जो आपने लास्ट वो जो किताब का जो आपने फ्रंट पेज बनाया ना, मैंने वो बड़ा कमाल बनाया आपने, मिर्जा कादियानी कंजरी का बच्चा। उसमें जो आपने फोटो लगाई है वो बहुत प्यारी फोटो लगाई है। बाकी मतलब उसमें सिंपल वो टेक्स्ट के साथ होता था, लेकिन इसमें जब फोटो लगाई है ना तो वो उभर के सामने आया इसमें। जी हाँ। तो राना साहब वो किताब इस तरह के जो ना टाइटल पेजेस होने चाहिए बुक्स वो के। दुआ करे ना कि वो किताब जल्दी जल्दी छप जाए। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला करम दुआ करेगा। फरमाए। मैं भी भाइयों से रिक्वेस्ट बस आप करूंगा दुआ ही फरमा देंगे ना, ये काफी होगा। कि जो ना थोड़ा बहुत जितना हो सकता है आपको। जी जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। लेकिन एक दो रसाले मैंने ऑलरेडी आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने डाउनलोड किए थे। बड़े मतलब बेहतरीन रेफरेंसेस आपने उसमें मेंशन किए हुए हैं। जो भी आप टाइटल पेज लिखते हैं उसके मुताबिक ही सारे रेफरेंसेस होते हैं। तो हर वो भाई जो जी वो मतलब मैं उन्वान चाहता है तो किताब के जो दलाइल दिए होते हैं उसके मुताबिकत से उन्वान का इंतखाब करता हूँ। जी 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 माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला करम करे आप पे और आपको इसी तरह तौफीक दे मजीद रिसर्च की, मजीद लिखने की, ताकि जब कादियानी ये जो गलाजत है ना ये उभर के सामने है लोगों के सामने। जी 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी राना साहब और कोई बात करनी है क्योंकि और भी कॉलर हैं। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जना पिक किया। बस इतनी बात करी थी मैंने। अल्लाह सलामती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत प्यार मोहब्बत वाले दोस्त होते हैं हमारे। फॉलो भी कर ले हमें, तो जब फॉलो अभी राना साहब ने भी लगता है फॉलो नहीं किया था मुझे, फॉलो कर लें भाई। अच्छा जी, आगे कॉलर आए हैं, उस्मान साहिब हैं, चले गए। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठा रहा हूँ, महफूज साहब है। जी महफूज साहब, जी महफूज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम नहीं लवांगा, मैं पंजाबी च गल करांगा। ए मिर्जे दा जेड़ा एक मौजदा मैं सुनिया सी कि इन्हें क्या सी कि सारे नबियां दे मौजदे उर्दू में 300 ते मेरे उर्दू में बात। अच्छा लोगों जी को जी पंजाबी नहीं समझ आती कईयों को। चले मैं उर्दू में भी बात कर लेता हूँ। अच्छा मिर्ज़ा साहब ने, मैंने सुना है मरज़ई किसी से कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, मिर्ज़ा लानती ने फरमाया है कि सारे नबियों के मौज़े 300 हैं और मेरे 3000 मौज़े हैं। और मेरा पहला मौज़ा ये है कि मैं नाबालग था तो मेरी शादी हो गई, और दूसरा मौज़ा ये है कि मैं अभी टाइम पूरा नहीं हुआ और मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया, मेरे बीवी के यहाँ। ये सच है या झूठ है? ये तो कोई कादियानी आएगा तो उससे पूछना पड़ेगा। अभी नहीं, आप मतलब थोड़ा सा आपकी इंतजार नज़रों करें, कोई
आपकी जी। नजरों से सामने ये गुजरा है हवाला या नहीं गुजरा, मतलब बस मुझे ये अच्छा पक्का पता है क्या, करना। ऐसे हवाले तो नहीं गुजरे। बात महफूज भाई हमेशा वो करें, अगरचे हम उनके मुखालिफ हैं, वो हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन कोई झूठ मंसूब करना किसी काफिर की तरफ भी, ये हमें इस्लाम इस हाँ जी, चीज़ हाँ की जी। इजाज़त नहीं देता। इजाजत नहीं जितनी देता, बात इसीलिए है मैंने बात आपसे उतनी राय ही ली रखनी है। है, बात कोई इजाफा नहीं करना, कोई झूठ की नहीं होना चाहिए। तो अच्छा बात वो ही करें कि जितनी है। जी। अच्छा, एक छोटी सी रहनुमाई और फरमा दें। मैं ये जो आपकी किताब है तौहीद कादियानी, ये वाली अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ, मैं तो फ़िलहाल मलेशिया में हूँ, तो मैं किधर से ले सकता हूँ? आप मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मिल जाएगा आप। तो आपका नंबर नहीं है सर, कैसे करूँ? यार पता नहीं तुसी केड़ी दुनिया च रहिंदे हो यार। अभी 2-3 बंदे आए हैं तरतीब से, नंबर नहीं है यार। आप अगले बंदे की बायो नहीं देखते क्या? इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप लोग बड़ी मादरत के साथ, बात बड़ी कड़वी है। वो कहते हैं ना अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच कड़वा होता है, कि आप लोग मेरी बायो नहीं देखते। सीधी सी बात, नहीं आपको देखी। पता ही कख नहीं। आप फिर मेरी वीडियोस भी नहीं देखते होंगे जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, और अगर देखते हो तो वो वहाँ बड़ा सा नाम जहाँ पे लिखा है नीचे, वो व्हाट्सएप नंबर लिखा हो है जी। तो बात ये कि आप लोग हमें फॉलो ही नहीं करते। देख लें फिर महफूज साहब। कर फॉलो है, आप फॉलो हैं इस टाइम तो? भाई फॉलो होना एक अलग चीज़ होती है, फॉलो होना अलग चीज़ है। बायो किसी की मेरी वीडियोस अगर आपने देखनी, कैसे देखेंगे? सिर्फ फॉलो करने से देख लिया आपने। वो मेरी आईडी में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा आपको? आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो आईडी जहाँ तस्वीर है ना लगी, उसके नीचे नाम लिखा है, नाम के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक मेरा है। यूट्यूब का चैनल खत्मे नबूवत टाइम्स का लिंक उसमें है। मेरी ऑफिशियल दुनिया की सबसे बड़ी खत्मे नबूवत की वेबसाइट है, मेरी जाती है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यानी पूरी बायोग्राफी उसमें आपको मिल जाती है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। मैं पहुंचता हूं सर, थैंक यू सर। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आते जाते रहा करें, आते जाते रहा करें। जी जी हम अच्छा जी, जज़ाक अल्लाह। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं ले रहा हूँ। ये कौन है जनाब? जी जनाब, कैसर साहब। जी कैसर साहब, कैसर साहब बोलिए। टैप कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, और कैसे हैं सर? मैं तो टैप कर रहा जी, था, वैसे ही मुझे ऊपर ले लिया। आप खुश हैं? वो चलो कॉल फिर आई थी आपने तो मुझे मैंने ले इस लिया वजह ना, से ली। जज़ाकल्लाह खैर। चलो मैं आपको ना पीरे बाहू के ही करवाई सुना के तो वापस चला जाता हूँ, फिर आप दूसरे किसी से ले लें। अगर आप कहते हैं तो सुना दूँ? चलो फिर सुन लें, बस सुन लें। एक ही शेर होना चाहिए। हाँ, एक ही। वो सरकार बाऊ फरमाते ना, दिल दरिया समंदरों डूंगे, वो दिल दरिया समंदरों डूंगे, ते कौन दिलां दिया जाने उस्ताद मोहतरम, फिर जब कभी आपने बुलाया ना तो आपको पूरा कलाम सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ब्यात बाहू की जो मुताला करता हूँ ना, तो उसमें हासिल होता है बहुत कुछ। तो अभी आप मुझे पता किस काम में लगे हैं, तो आप लगे रहें। जज़ाकल्लाह। मैं बैठता हूँ नीचे ही। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे प्यारे कैसर भाई, लेकिन कादियानियों ने इसको अपने मिर्ज़े कादियानी के ऊपर फिट करना है, मुझे पता है। और उन्होंने कहना है कि देखो ना, अभी कैसर भाई आए थे, वो सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुना के गए हैं कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ। हाँ जी,
حضرت مرزا جی جو زناکاری کرتے تھے تو وہ تو دل کے اندر ان کی اچھی نیت ہوتی تھی. وہ جو شرابیں پیتے تھے دل کے اندر وہ بڑی اچھی نیت ہوتی تھی, بڑی روحانی نیت ان کی ہوتی تھی, بڑی صاف ستھری سی ایک نیت ہوتی تھی. تو وہ جو بانو رضائی والی سے کٹواتے تھے اور رضیہ بی بی سے مساج کرواتے تھے اور مائی تابی کو رات کے پہرے پر رکھتے تھے, وہ بہت اچھی نیت ہوتی تھی ان کی. ان کے دل کے اندر نا, دل کے اندر تو جناب ایسے روحانیت کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور نبوت اور مسیحیت اور مہدیت کے چھلیں آ رہی تھیں دل کے اندر. تو دل کے اندر مولوی صاحب تم نے جان کے نہیں نا دیکھا اصل میں, اس وجہ سے. تو دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے, کون مسیح موت کے دلاں دیاں جانے ہو ہیں. دو روپے ٹائم. اچھا جی لو جی کالر آگے ہیں دیوانہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اسی تے نہیں جانتے قادیانی بڑا جان دیں. دیوانہ صاحب جی, دیوانہ صاحب میں نے کہا جی, دیوانہ احمد رضا بریلوی بہت گنڈ مرواندہ تھا. احمد رضا بریلوی اچھا چلو آتے گئے ہو تے نس بھی گئے ہو تے کوئی تے پتہ نہیں مرواندہ سی کہ نہیں مرواندہ سی, لیکن مرزا قادیانی جیڑی مرواندہ ہوندا سی تو وہ تے اسی پوری کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی چوڑا. یہ وچ پوری ایک کتاب لکھ دیتی ہے صفحہ 97 دے اتنے, صفحہ 97 میں ذرا کڈ لواں. مرزا غلام قادیانی صدومی دا مطلب ہوندا ہے گانڈو. تے اس گانڈو دا جواب کنے دینا ہے, یہ دا جواب کنے دینا. پہلے میں دا نام رکھیا سی مرزا قادیانی گانڈو, لیکن کسی دوست نے کہا کہ نہیں صدومی رکھو, ٹھیک ہے جی. تے یہ دا جواب کنے دینا ہے. یہ تے ثبوت اور دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں ثابت ہو گیا جی مرزا قادیانی گانڈو تھا. جو تم نے لفظ ابھی بولا ہے وہ پتہ نہیں غلیظ سا لفظ بونڈو ہے, ثبوتوں سے ثابت ہو گیا جی, ثبوتوں سے ثابت ہو گیا. اس نے بولا ہے نا, یہ جو لفظ اس نے بولا ہے سیم مرزا قادیانی کے لیے وہی لفظ بولا جاتا ہے. صحیح اس نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی اس کو آئی اعلیٰ حضرت کہتے تھے مرزا قادیانی کو, تو وہ گانڈو تھا, یہ صحیح کہہ کے گیا. ہاں بالکل یس. اچھا جی آگے کالر آگے بھائی, یہ بڑی دیر کے بیٹھے ہیں جی جناب. نام آپ کا نہیں سمجھ آ رہا جی جناب, کون ہے آپ؟ جی جناب بولیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میں بس آپ کو نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں اور بس آپ کو سنتا ہوں. میں کوئی سوال نہیں ہے, کوئی بات نہیں. نہیں میں نے نہیں کال ڈالی, پتہ نہیں آپ کا ویسے نام کیا لکھا ہے, مجھے نام نہیں سمجھ آیا. محمد طیب TLP. اچھا جی طیب بھائی بہت شکریہ, طیب بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ. پیار محبتوں والے دوست ہیں. خان صاحب آئے ہیں, خان صاحب جی, خان صاحب جی, خان صاحب وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ہے خیریت ہے جی, بہترین جناب. میں کل بھی آپ کی لائف پر پہلی بار آیا تھا تو وہ آپ سوال کر رہے تھے تو میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا نا, کافی گفتگو آپ کی میں نے سنی ہے. تو یہاں پر ایک ان مرزائیوں کا بروٹ لگاتے ہیں وہاں پر, تو وہ بھی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, تو وہ کچھ اور کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بات کرتے ہیں نا. میں ان کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا تو انہوں نے میرے اوپر سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کدھر ہیں بھائی آپ کا, تو آپ کبھی ان سے کیا ارادہ ہے کہ آپ کے پاس بھی علم ہے, ہمارے پاس تو اتنا, ہم تو اتنا علم نہیں رکھتے, تو آپ کو مناظرہ کسی دن نہ کراتے ان کے ساتھ.
تو دلیل کے ساتھ بات ہو جائے گی، چلو ہمیں بھی کوئی سمجھ آ جائے گی آپ کی پہلے بات تو بھی، یہ ان کی بتائیے بھی۔ کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرا اتنا علم نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں آپ عالم ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے کورس کیا ہوگا، ہم نے تو وہ کام نہیں کیا نا جو بات نہیں، آپ میری کو بات پتہ ہو۔ نہیں کرے، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا میرے پاس علم نہیں ہے، 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا، کیا میں نے جی میرے جی کانوں نے صحیح سنا ہے کہ آپ کے پاس علم بالکل، نہیں ہے؟ جی اچھا، جی۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ قادیانیوں کی براڑ پر لینے کیا گئے تھے؟ نہیں، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو وہ بہت سی غلط باتیں کر رہے تھے نا، تو میں ویسے ہی میں نے کہا یار آپ غلط بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے پھر وہ اس نے بات کی تو کہتا ہے اپنے کسی مولوی کو غلط لے بات آنا، کر تو رہے ہیں، آپ میں کو کہا کیسے کہ پتا چل مطلب گیا یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ غلط باتیں؟ نہیں، وہ بات غلط کر رہے تھے نا کہ ناؤز باللہ بھائی پہ میں وہی وہ نا، بات کر نہیں دیکھیں سکتا ایک نا بندے کے بھائی۔ پاس علم نہیں ہے، بھائی علم نہیں ہے، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آگ کیا چیز ہے، آگ یہ جلاتی ہے، مجھے نہیں پتا، تو ایک جگہ آگ جل رہی ہے تو میں دور سے ہٹ کے گزر رہا ہوں اور کوئی پوچھنے والا مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ اس سے دور ہٹ کے کیوں گزر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، اصل میں نا یہ آگ ہے اور یہ جلاتی ہے۔ کوئی ایک اچھا، طرف سے میرا یہ کلیم ہے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے آگ کے بارے میں، آگ کیا چیز ہے۔ جی جی دوسرا، ٹھیک ہو، میں اس سے اپنا آپ کو بچا بھی رہا ہوں۔ بھائی کسی چیز کے بارے میں جب اچھا علم چلو نہیں، میں اس نے مختصر جی کرتا ہوں کہ جب آپ کو علم نہیں، نالج نہیں، تو آپ لوگ اکثر ایسے آپ جیسے خان صاحب آتے ہی رہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں، تو میں اچھا قادیانیوں کے پاس گیا تھا تو انہوں آپ نے کے مجھ اچھا اچھا میری بات سن تو لینا، بات تو سننے یار، بات سن تو، مائک میوٹ کریں ذرا، آپ کا مائک اوپن رہا نا، آپ نے بیچ میں بولنا ہے۔ ہاں، تو جب علم نہ ہو تو پھر قادیانی ہو یا کوئی اور غیر مسلم ہو تو پھر نہیں جاتے۔ پہلے اپنے دین کا علم حاصل کریے کہ آپ کا اپنا دین اسلام کا علم آپ کے پاس کتنا ہے۔ آیا آپ کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، آپ اپنے عقائد اور نظریات کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے؟ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایتھیسٹ، دیریے، ان کی براڈوں کے اوپر جانا، کسی کرسچن کی براڈ کے اوپر جانا، کسی ہندو سکھ کی براڈ کے اوپر جانا، قادیانی مرزائیوں کی براڈ کے اوپر جانا، سمجھ سے بالا تر یہ علم بھی نہیں ہے، اور بندہ لینے کیا گیا؟ اور پھر جی گزرتے میں نے کال بھی ڈال دی اور کال کے اوپر بھی میں چلا گیا، یہ گزرتے ہی ہوا ہے سب کچھ، اتنی جلدی ہو گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نا آپ کی اس اچھا بات سے میرا ایک سوال، اچھا میرا ایک سوال ہے، آپ پر نا میری بات سن لینا تھوڑی سی۔ سوال کرتے ہیں۔ اچھا وہ آپ کی بات سن کے نا مجھے یاد آ گیا ایک چیز، مرزا قادیانی اکثر کہا کرتا تھا کہ وہی نازل ہوئی ہے اس کے اوپر، توپا یا توپا، قسم قسم قسم، تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ بصورت انزال وحی، مجھے اس کے معنی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مطلب یہ کہ وہی اتنی سپیڈ میرے قریب سے گزری ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو مطلب آپ لوگ گزرتے اتنی سپیڈ کال پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، کال ڈال بھی دیتے ہیں، اوپر جا کے بات بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب بات کر لیں خان صاحب۔ اچھا آپ نے تو بات کر لی، آپ نے یہ مجھ سے نہیں پوچھا تھا، آپ کو اجازت ہے جس سے مرضی ہماری ڈیبیٹ فکس کروائیں، ٹھیک ہے آپ کا، اب کر لیں بات۔ اچھا سوال انہوں نے یہ کیا تھا خاتم النبیین پر، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے خاتم کا مطلب جو ہوتا ہے وہ مور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا خاتم النبیین، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ٹھیک ہے،
تو وہ کہتا ہے یہ جو خاتم النبیین ہے یہ ایک مور ہے، مور جیسے کہتے ہیں. میں نے کہا مور پہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ اس بات پر کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جو نبی ہے ان کا جو مرزا کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے. ان سے میں نے ایک اور سوال کیا کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کلمہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھتے ہیں، نماز بھی وہ یہی پڑھتے ہیں. بات کر لیں اتنی خان صاحب اتنی سپیڈ سے ساری باتیں نہ کریں، اتنی سپیڈ سے نہ کریں. اچھا ایک بات کریں اس کا جواب لے لیں. پہلے وہ ایک بات کر لیجیے، پہلے اس کا جواب لے لیں. دے دیجیے. خاتم کا مطلب مہر ہے، اور اس نے آپ کو بتایا اور آپ نے تصدیق کر دی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ اس نے کہا جی خاتم کا مطلب مہر ہے، آپ نے کہا جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی کچھ ہاں نہ تو بولے نا. جی جی ٹھیک ہو بولے. جی جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ ایک منٹ بھائی جواب تو سن لیں. اب آپ کو کیسے پتا ہے خاتم کا مطلب آخری ہے یہ مہر ہے؟ بتائیے کیسے پتا ہے آپ کو؟ آپ نے یہ مرزے اس مرزوٹے سے اس قادیانی سے کیوں نہیں پوچھا کہ خاتم کا ترجمہ چاہے مہر ہو چاہے آخری ہو، اس سے مرزا قادیانی کا زنا کاری، حرام کاری، چور چکاری اور اس کی بدماشی کیسے ختم ہوگی؟ وہ کیسے سچا ثابت ہوگا اور شریف انسان ثابت ہوگا؟ یہ سوال کیا آپ نے خان صاحب؟ میں نے ان سے یہ سوال، میں نے ان سے ایک دوسرا سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا ان کا اپنے بیٹے سے بھی اختلافات تھے. دوسرا نہیں، ابھی پہلے پر رہے. دوسرا نہیں، پہلے اس بات کا جواب نہیں تھا نا میرے پاس، جواب نہیں تھا. میں نے نہیں تھا جواب. بس مائک میوٹ کریں. نہیں تھا جواب، میں جواب دے دیتا ہوں. میں جواب یہ قادیانیوں سے یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں یہ موضوع جو آپ ادھر چھیڑ کے آ گئے ہیں. انہوں نے چھیڑا ہوا تھا یہ موضوع. مائک میوٹ رکھیں. کوئی اللہ کا آج مائک میوٹ رکھ لے. خان صاحب کیا مسئلہ ہے یار؟ یا کوئی چونڈی نسوار دی رہ لو، تھوڑی دیر چپ تو رہو. آپ کمال کرتی ہیں. آپ کوئی تمیز بھی ہونی چاہیے نا یار. بات کر لی ہے نا، مجھے بولنے دیں. اچھا بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے قادیانیوں کے ساتھ. یہ باتیں ہیں کیا 1974 کی اسمبلی کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھیں جب ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ 1974 کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو پاکستان کے قانون بنایا گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. کیا یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی کہ خاتم کا ترجمہ کیا ہے؟ بچے ہیں آپ، بچے ہیں معصوم سے، کوئی چھوٹے سے بلونگڑے سے بچے ہیں. خان صاحب کمال کرتے ہیں. یہ موضوع تو بنتے ہی نہیں قادیانیوں سے. اور ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے قرآن مرزا قادیانی قذاب کے اوپر نازل ہوا ہے. پہلا جو قرآن تھا وہ تو دنیا سے اٹھ گیا، ختم ہو گیا ہے. اب مرزا قادیانی قذاب کو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، اور اس محمد کے اوپر اب یہ قرآن نازل ہوا ہے. اب جواب سن لیں. روحانی خزائن ہے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431، ازالہ اوہام حصہ 2. مرزا قادیانی سورہ احزاب کی آیت 40 یہ والی لکھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. مرزا نے یہ ترجمہ بالکل ٹھیک کی ہے. مجھے قبول ہے. خاتم کا مطلب ہے، خاتم النبیین کا مطلب ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو مرزا نے تو نہیں کیا مہر کہ نبیوں کی مہر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. جی خان صاحب یہ بات آپ نے کی قادیانیوں سے، اوپر آپ اس کی تصدیق کر کے آ گیا. ہاں جی تو جو مہر ترجمہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو
मेरी बात उधर ही रहनी है, मेरी बात नहीं बदलनी। नहीं कि ये मौजू बनता ही नहीं है कादियानियों से। मैं अगर होता तो मैंने कादियानी से गिरेबान पकड़ के उसको कहना था मुझे ये बता खातम का तर्जुमा मोहर हो या ख़त्म करने वाला हो, मिर्ज़ा कादियानी किस नुक्कड़ से जाके सच्चा इंसान साबित होगा, शरीफ इंसान साबित होगा? वो तो जानी और शराबी है। कोई खान साहब समझ आइए मेरे भाई को बात। अब बोले आप, अब आपकी बारी है। जी मुझे नहीं पता था ना, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं पूछ कर फिर आऊँगा आपके जो आपने मुझ पर सवाल किया है ना। उन्होंने ये किस्सा छेड़ा हुआ था ख़ातमुन नबीयीन वाला ना, तो मैंने सुना तो उन्होंने फिर एक और सवाल किया है। अच्छा सवाल दूसरा सुन ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खान साहब जी ना बात कर सुई रहे थे होते ना। ही ये बिल्कुल होते ही है खान साहब जी। नहीं खान मैंने साहब अभी चलते आपका चलते सुन जरा ली एक ना मिनट बात। जरा एक मिनट नहीं हूँ तुसा ना मैनू मजबूर कर दिता है, हूँ मैनू मजबूर कर दिता है कि मैं तुहानू पूछा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? मैं कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो समझते होंगे। मैं मुझसे पूछे ये सवाल, मुझसे ही पूछे मुझसे पूछे अच्छा ये आप क्या सवाल मुझसे समझते पूछे हैं? जो मैंने आपसे पूछा है? आप मिर्ज़ा को क्या समझते हैं आप? कौन से मिर्ज़ा? ये मिर्ज़ा कादियानी को। मिर्ज़ा कादियानी कौन है? पूरा नाम लें। ये गुलाम मिर्ज़ा कादियानी जो है जिसकी ब्रोड लगाई है इन लोगों ने। गुलाम मिर्ज़ा कादियानी तो कोई दुनिया का फर्द ही नहीं है। नाम ले, पूरा ले। बस मुझे यही नाम आता है उसका। हाँ नहीं यही आता है। हाँ ये भी एक तरीका वारदात होता है कि जी गलत नाम लेके उसके ऊपर लानत डाल दो, गलत नाम लेके उसके लानत पा दो कि पता नहीं कोई होएगा मिर्ज़ा कादियानी लानत होते है। मैं भी पढ़ना लानत। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मैं खंजीर समझता हूँ और खंजीर से बदतर समझता हूँ। ये मेरा अकीदा है। आप कह रहे मैं कुछ भी नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ। अब आप बताएं आप क्या समझते हैं? मैं तो ये बात है, हम तो वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम नबी किसी को मानती नहीं कि उसके बाद कोई नबी मिर्ज़ा गुलाम आएगा, ठीक कादियानी है। का पूरा नाम लेके बताइए उसको क्या समझते हैं आप? जो कुछ आप समझते हैं वही मैं समझता हूँ। नाम लेके बताएं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मैं भी खंजीर समझता हूँ, गुस्ताख है, मैं भी समझता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। अच्छा ना खान साहब गल सुनो, वो उस्ताद मोहतरम समझा रहे हैं कि एक तो बगैर इल्म के वहाँ जाना नहीं था, फिर जाके वहाँ से सवाल सुनना आए हो। अब वो सवाल के जो इश्कालात तुम्हारे अंदर पैदा हो गए हैं, अब हमें तुम समझाए भी ना। अब तुम्हें नहीं पता कि उस्ताद मोहतरम ने खातम फिर खातम नबीयीन ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तुम्हें नहीं पता लगा कि उस्ताद मोहतरम ने उसका माना भी बता दिया है और तुम्हें अभी तक नहीं पता, और तुम वहाँ पे मोहर मान के आ भी गए हो। तो यहाँ पे मुकदमा मुसलमानों का गलत मौका पेश करके आते हो, आप लोग गलत बात करके आते हो। वो समझाना चाह रहे हैं उस्ताद मोहतरम की इन बातों से आप गुस्सा ना हो, ये आपको एक समझाने का तरीका है कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की है। अब मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल। अब आपके जो सवालात हैं, इश्कालात हैं, वो उस्ताद मोहतरम की बात समझे कि मौजू उनसे क्या है वो समझ लें, फिर जो आपके इश्कालात हैं वो अच्छे माहौल में आए, इंशाल्लाह वो सारे सवालों के जवाब उस्ताद मोहतरम देंगे। अभी वो समझा रहे हैं कि मौजू क्या छेड़ना चाहिए उनके साथ। जी उस्ताद खान साहब को मैंने बताया भैया ये देखें, अगर मौजू ये छेड़ना होता ना कि ख़ातम का तर्जुमा क्या है या तवफ़ा का तर्जुमा क्या है, तो हम कोई फिर किताब वो वाली लिखते कि ख़ातम का तर्जुमा आखिरी है, इतनी मोटी किताब लिखते। जबकि हमने मोटी मोटी किताबें इस मौजू पे लिखी हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इन हीरा मंडी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी चूड़ा, कादियानी कंजर खाना, ये मौजूआत हैं जो कादियानियों से छेड़े जाएंगे। कादियानियों से करने वाली ये वाली बातें हैं। इन किताबों के अंदर जिक्र किया गया मिर्ज़ा कादियानी हीरा मंडी में जाता था, कंजरियों के मुजरे देखता था, मुजरों पर नोट फेंकता था, उनसे मुजरों के नोट लेता था, कंजरियों से अपनी जो वही कहता है मेरे ऊपर अबरानी ज़बान में नाज़िल होती है
کنجریوں سے ترجمے کروا رہا ہے کہ دسو مینوں یہ ترجمہ کی ہے. کنجریوں کے ساتھ زناکاری کرتا تھا, کنجریوں کے اوپر عاشق ہو گیا تھا, وہ شرابی آدمی تھا, مختلف قسم کی شرابیں پیتا تھا, وہ چور چکا انسان تھا, جیب کترا تھا بہت بڑا, ڈاکو ڈکیت تھا. یہ ہے موضوع چھیڑنے والے قادیانیوں سے. اور آپ ادھر, آپ کو پتا ہے کوئی نہیں, ادھر جا کے بیٹھ کے ان کے سوالات سن کے آ کے آپ نے ہمیں آ کے یہاں پہ کرنے شروع کر دیے. مطلب قادیانی نہیں آتے جن کے یہ سوالات ہیں, تو آپ کو انڈائریکٹ وہ ان کے سوالات ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ باتیں تو دفن ہو گئی ہیں بڑے عرصے کی, بڑے عرصے کی دفن ہو گئی. آج ڈیبیٹ ہے ایک, یہ رضی خسرا ہے قادیانیوں کا مربی, یہ مجھ سے جوتے کھا کے کوئی 7 8 10 سال پرانی بات ہے دوڑا ہوا. ان کا رضی کا استاد ہے ایک انصر رضا مربی, مشنری مربی ہے, احمدیہ ریڈیو پر بھی آتا ہے. وہ مجھ سے جوتے کھا کے بھاگا ہوا ہے. ان کا سب سے بڑا ایک مفتی ہے میرا ہم نام, مفتی مبشر کالو ربوے والا, وہ مجھ سے جوتیاں کھا کے بھاگا ہوا ہے. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ ان کا خلیفہ مرزا مسرور کا میرے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. وہ جوتیاں کھا کے بھاگا ہوا ہے. جا کے سب کچھ دیکھو میرے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر, جاؤ جا کے دیکھو, سب چیزیں آن ریکارڈ پڑی ہیں. یہ بھاگے ہوئے ہیں, چور ہیں. وہ ان کے تو بڑوں کی, ان کے لیڈر کی ہمارے سامنے جرات نہیں ہے اللہ کے حکم سے. تو آپ گئے تو وہاں جا کے جلدی آپ گئے تھے, تو جلدی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا, تو جلدی آپ نے اتنے سوال بھی اکٹھے کر کے ادھر لا کے آپ بیان کر رہے ہیں. خان صاحب یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں؟ دیکھیں بات سنیں میری, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا میں نے سوال سنا ہے, ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ سے پوچھ لوں. اگر آپ ناراض ہو گئے میرے سوال پر, میری بات سنیں, میری بات سنیں ابھی, میری ایک سوال اگر آپ ناراض ہوئے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. ایک سوال کلیئر ہوا ہے, خاتم والا کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. کیا کلیئر ہوا ہے وہ بتائیں مجھے. بات سنیں بھائی, آپ ویسے ہی غصہ کر گئے, میں نے مطلب میں نے آپ کا کام تھا مجھے آرام سے بات کرنا. میں نے ایک چیز, خان صاحب سن تو لے استاد, خان صاحب سن تو لے نا, سن تو لے. مان لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک چیز ایکسپلین کی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی, ایسے ہی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کیا سمجھایا جو آپ کو سمجھ آیا وہ میں سننا چاہ رہا ہوں, تاکہ آئندہ کبھی کسی قادیانی کے ساتھ اس ایک موضوع پر بات ہو, خاتم کے اوپر, تو آپ اس کو وہ باتیں بتا سکیں جو بھی میں نے بتائی. میں یہ اس لیے آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. جی ہاں بالکل, ایک چیز کو کلیئر کر لیں, ایک چیز کو جو ہے نا وہ آپ ذہن نشین کر لیں, اور جو محنت اور جو ٹائم لگا ہے اس کو اوپر جو ہے نا وہ آپ بتائیں کہ استاد محترم نے کیا سمجھایا. ایک ہی پوائنٹ کافی ہے, کہتے ہیں نا پھر بعد میں آہستہ, کیونکہ ذہن نشین ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے نا. ابھی جو لفظ خاتم کا آپ ادھر مان کے آئے کہ مہر ہے, استاد محترم نے کچھ آپ کو سمجھایا, وہ تھوڑا سا سمجھنے دوبارہ بتایا کہ میں یہ تھوڑا سا سمجھاؤں, مجھے زیادہ سمجھ آئی یا نہیں آئی, وہ تھوڑا دیانتداری سے بتا دیں. پھر آگے انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ اگلا سوال کر لیں, ٹھیک ہے. جی بالکل, کیوں نہیں. اچھا یہی مجھے آپ کی بات سمجھ آئی کہ ان کی اپنی کتاب میں جو مرزا غلام ہے ان کا, اس نے خود یہی فرمایا, بیان کیا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, وہ جو آپ نے مجھے ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ بات ایگری کر گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں مان گیا ہوں کہ یہی حکم ہے, یہی بات ہے. حوالہ دوبارہ نوٹ کریں. آپ کے پاس کوئی ڈائری ہے؟
کاپی پینسل موبائل ہے, دوسرا. ایک حوالہ بھی کافی ہے, نوٹ کریں کہیں پہ. میں ریکارڈنگ کر لوں؟ ہاں ریکارڈنگ کر لو آپ, کریں اور ریکارڈنگ اور کر کوئی کے بندہ نیچے لکھ دے بھائی, کوئی بندہ نیچے لکھ دے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431, خزائن 3 صفحہ 431, کوئی بندہ لکھ دے, اور اس کا سکرین شاٹ آپ لے لیں خان صاحب. جلد 3, یہ لکھ لیا میں نے, ادھر سکرین بھی دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ جو ہے یار بھائی. اچھا ایک اور بات ہے کہ حوالہ مل جائے نا تو بس آپ کا کام ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ پہلے اس کو مکمل آپ نے پڑھ یہ لینا. سکرین شاٹ لے لیں خان صاحب, سکرین شاٹ لیں. یہ پہلے تو یہ یہاں نظر آ رہی ہوگی آپ کو, جلد بھی اور صفحہ بھی. سکرین شاٹ لے لیے؟ لے لیے جی. جی جی ادھر بول کے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اور ختم کرنے والا نبیوں کا. اوہو یہ حوالہ بول کے اچھا, بتائیں. روحانی خزائن جلد 3. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اور آگے اور صفحہ, یہ اور صفحہ 431. اور یہ رسالے کا نام ہے. رسالے کا نام کیا ہے؟ ازالہ بوم صفحہ دوم. میں نے اسکرین شاٹ لے لیا اس کا بھی. ازالہ اوہام حصہ دوم. ازالہ اوہام, لفظ صحیح بولے, لفظ صحیح بولنا ہے. قادیانی آپ کو اس لفظ پر ہی پھنسا لے گا کہ تمہیں تو کتاب کا نام ہی نہیں پڑھنا آ رہا. ازالہ اوہام, ازالہ اوہام حصہ دوم. حصہ دوم. شاباش. یہ دیکھیں وہ یہ سورہ احزاب کی آیت یہ لکھی ہوئی ہے, اور یہ ماں کا نام محمد نظر آ رہی ہے. جی جی. اور اس کا یہ ترجمہ ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی آ رہا. میں سمجھتا ہوں صرف ایک دلیل کافی ہے. ویسے تو دلائل میں آپ کو اور بھی بڑے دے دیتا, ایک دلیل یہ والی لے لیں, ٹھیک ہے. یہ روحانی خزائن جلد 23 ہے, نوٹ کر لیں اس کو, اور صفحہ ہے 333, اور کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت. مرزا قادیانی کہتا ہے من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. اب خاتم الخلفاء کا ترجمہ خود مرزا قادیانی کرتا ہے, یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. خاتم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آنے والا. خاتم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آنے والا. تو خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ 2 حوالے کافی ہیں. جی جی بہت ہیں. چل کم از کم چلو ایک موضوع کے اوپر آپ کی اب ٹھیک ٹھاک تیاری ہو گئی ہے. ٹھیک ٹھاک تیاری. بالکل. یہ 2 حوالے دے کے آپ قادیانیوں کے چاروں نشانے چت کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. دیکھیں یہی بات میں کہہ رہا تھا نا, آپ پہلے غصہ کر گئے تھے کہ میں, چلو مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے ان کے برود پر نہیں جانا تھا, ٹھیک ہے. نہیں ایک منٹ بات کرنے دے عثمان, نہیں ویسے بات کرنے دے. دیکھیں اپنوں سے بندہ بات کر سکتا ہے, غیروں سے تو یہ بات نہیں بندہ کر سکتا نا, ٹھیک ہے. ابھی آپ انہوں نے استاد محترم نے مجھے بتا دیا کہ یہ چیز ابھی یہ میرے علم میں نہیں تھی. اپنوں کو ہی سمجھایا جاتا ہے سختی سے بھی نرمی سے بھی. تو یہ دونوں طریق اپنوں سے اختیار کر گئے ہیں. آپ جو ہے نا وہ اپنی جو تھوڑی سی عادات کو تھوڑا بدلیں, اور علماء کی جو ہے نا وہ ایک مقام کو سمجھیں, ان کی ٹینشن کو سمجھیں کہ کیسے انہوں نے عوام کو, معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, رکھنا ہے. ایک فتنہ ہے, اس فتنے سے کیسے ہم نے
جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو، پریشانیوں کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے، آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے، آپ نے ان 2 حوالوں کو لے کے چڑھ یہ جانا نیچے ہے۔ ایک میسج آیا ہے، میں اس کا جواب بھی دے دوں۔ طاہر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مرزا قادیانی اور مرزا جیلمی میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف آنکھوں کا ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک آنکھ کانی تھی تو مرزا جونیئر جیلمی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، تو بس صرف آنکھوں کا فرق ہے، بقایا کرتوتیں ساری ایک ہی۔ جی خان صاحب اور کوئی بات کرنی ہے؟ نیچے کالر کافی بیٹھے ہیں خان صاحب۔ ایک منٹ صرف مجھے دینا، آپ نے مجھ سے کچھ آپ کو بری بات لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، آپ ہم سے بڑے ہیں، بھائی میں کہہ رہا ہوں بری لگی ہوتی آپ کو لگ پتا جانا تھا خان صاحب، میں ایسا ہی ہوں، آپ کو اگر بری آپ کو لگ جانا تھا پتا کہ بھائی اس کو بری لگ گئی ہے۔ میرا نا اصل میں مزاج ہی ایسا ہے، میرا بولنے کا یا سمجھانے کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ میرا مزاج ہے۔ اچھا نہیں، آپ اوپر سے سید زادے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو آپ زیادہ ہی قابل احترام ہیں، تو اس وجہ سے بھائی دیکھیں نا، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ ہمارے سے ناراضگی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا اگر کچھ بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے جی، کوئی بات، شکریہ، جزاک اللہ، آتے جاتے رہا پھر بھی اگر کچھ آتے جاتے رہتے، اگر جی جی جی۔ اچھا جی، اگلے کالر کو میں اٹھاتا ہوں۔ عثمان بھائی چلے گئے تھے، معصوم صاحب آ رہے ہیں، معصوم صاحب۔ عثمان، السلام علیکم جی معصوم صاحب۔ مفتی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں لیتی ہوں بٹ آئی ایم بگ فین آف یو۔ جی بڑی مہربانی جناب۔ جی مفتی صاحب، مطلب جتنے بھی ٹائم آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، سارا دن آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ نیچے سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آپ فرنٹ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ آپ کو دیکھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا بہرحال ایک چلتے معصوم بھائی ذرا مائک میوٹ کریے۔ یہاں ایک بات میں نے کیچ کرنا ہے اور وہ بتانا چاہوں گا۔ معصوم صاحب آئے، میں نہیں ان کو جانتا، کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے اوپر پراؤڈ ہے، یعنی بڑا فخر ہے، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ بندے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑا بندے نے ادب سے آ کے بولا ہے اور لو، پیار، محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اگرچہ میرا ان کے ساتھ مسلکی اختلاف ہے، لیکن اگر میں کوئی شیعوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے یا ان جو مکاتب فکر ہیں ان کے خلاف بولتا ہوتا تو یہ کبھی بھی مجھے آئی لو یو نہ کہتے۔ یہاں ایک کیچ ہے، بڑا سمجھیے گا ذرا۔ ہماری فیلڈ ایک فیلڈ ہے، ختم نبوت فیلڈ ہے، رد قادیانیت، اس فیلڈ سے یا اس موضوع سے ہٹ کے ہم کہیں جاتے ہی نہیں، ہمیں نہیں کوئی غرض کوئی فرقے کیا کرتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں پر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ میری براڈ کے اوپر کئی آ کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور ساتھ وہ جناب ہمارے مقدسات کی توہین کریں گے، گالیاں نکالیں گے، اور وہ باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ شیعہ ہیں، تو وہ گیم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشتل ہو کے یہ بندہ یہ ہے تو بریلوی، مشتل ہو کے شیعوں کو نکالے گا گالی، اور اس کی ہم کر لیں گے ریکارڈنگ۔ جب کریں گے ریکارڈنگ تو اب سنی اور شیعہ کے فسادات کروائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بندہ کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ بندہ تھا قادیانی، بندہ قادیانی تھا۔ تو یہ چیز میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو
اس قسم کے شاتمین جو انڈر کور ہوتے ہیں، جو بتاتے تو یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں لیکن یہ شیعہ نہیں ہے، یہ بندہ کوئی اور ہے، یہ تھرڈ پارٹی ہے کوئی. تو ٹک ٹاک کے اوپر ہی کچھ براڈیں لگتی ہیں جو اپنے آپ کو بتاتے یہ ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. جھنڈا لگایا ہوگا کالا، وہ ہاتھ جو پنجہ ہوتا ہے وہ لگایا ہوگا، اور علی یا علی مولا علی لکھا ہوگا. بابر یہ کرواتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور وہ مقدسات کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ مجھ سے یہ سوال بھی ہوا ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ وہ بندے شیعہ نہیں ہیں، ان کو تلاش کریں، وہ کوئی اور ہیں، وہ تھرڈ پارٹی ہیں، پارٹی کوئی اور ہے. اور ان میں سے عمومی قادیانی ہوتے، اس سے پردہ وہ قادیانی ہوتے. تو یہ ایک کیچ تھا، میں نے کہا یہ بتا دو. جی معصوم صاحب بات کریں. سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے. ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے اور سپورٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. بے شک ہم لوگوں کے اختلاف ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت ہی ہمیں پسند ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ہماری سپورٹ کی کسی قسم کی بھی ضرورت ہوئی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی جی. اچھا معصوم صاحب، نیچے اور بھی کالر ہیں، میں نے ان کو بھی لینا ہے اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہو تو. اوکے سر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آتے جاتے رہا کریں. اچھا عثمان، خود ہی کال پہ اٹھاؤ، اگر فری ہو گئے ہو تو پھر خود ہی بات بھی کرو. براڈ کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤ، ڈبل ٹیپ کریں یار دوستوں اور شیئر کریں. کرو پارٹی شروع کرو، پھر پارٹی شروع کرو. اچھا مسٹر عثمان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے تھے میرا سوال ہے. جی مسٹر عثمان بھائی میرا نا سوال ہے کہ لیکن یار وہ نا ٹاپک تو تھوڑا ہے ہٹ کے، اب مجھے کنفیوژن ہے تھوڑی. چلے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کال پہ کرنے، ویسے کوشش کیا کریں کہ موضوع پہ رہا کریں، موضوع پہ گفتگو کریں تو بہتر ہے. اچھی بات ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن میں کرنا چاہ رہا تھا. اچھا عثمان بھائی، سوال یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتہ ہے میں بحرین ہوتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گلف میں زیادہ تر جو ہے نا ادھر جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ زیادہ امامت کرواتے ہیں مسجد میں، جیسا کہ ہم اہل سنت بھائی نہیں، اور نہیں بھائی نہیں، او بھائی نہیں. ٹھیک ہے یہ مسائل آپ یہ براڈ میری ان سوالوں کے جواب کی متحمل نہیں ہے. اگر دل کرتا پڑھے، نہیں دل کرتا نہ پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی زبردستی. آپ پرائیویٹ میں پوچھ لینا. ٹھیک ہے عثمان بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب لو یو ہو گیا تھا نال. اوکے جی، اپنا خیال رکھو، اجازت دیو مینوں. اگر موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو اس کو آپ موضوع سے ہٹ کے ہو اس کو آپ وہ استاد محترم سے واٹس ایپ پہ یا دوسرے بھائیوں سے یا علماء کرام سے آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے عثمان بھائی، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اوکے. اچھا میں ٹھیک ہے عثمان بھائی. اچھا وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب میں کافی دفعہ تھوڑے کول آیا، تھوڑے کول بیٹھ کے تھوڑی گفتگو سندا، الحمدللہ بڑا فخر ہوندا. میں ویسے اہل حدیث ہاں، لیکن جیڑا تسی ایک چیز پکڑی ہوئی ہے نا انہاں دی کانے دجال دی منجی ٹھوکن والی، قسم نال روح راضی ہو جاندی ہے. تے تسی یہ بہت اچھا پیغام دیتا لوگاں نو کہ جڑے لوگ آ کے لہدا ہر مکتبہ فکر دے لوگ تہاڈے کو آندے نے، بیٹھدے نے، لیکن آ کانے والے ٹاپک دے اتنے سارے دا ایک ہی متفقہ ہی فیصلہ ہے نا کہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا تسی ایک بہت اچھی براڈ چلاؤندے ہو تے اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے. تے لہٰذا تسی بہت اچھا. آپ کا نام کیا ہے؟ نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نام ذرا دوبارہ بتا. نام میرا شاہ جی ملک یو کے والا لکھا، ملک لکھا ہوا ہے نا؟ ملک. ہاں جی. آئی ایم ملک. زہیب. ہاں جی جی. زہیب، لیکن میری آئی ڈی کا نام ملک. یہ دوسرا ثبوت یہاں پر بھی ایک کیچ ہے. جی ٹھیک ہو، یہ دوسرا ثبوت مل گیا جی. دیکھ لیا آپ نے؟ مبشر شاہ سے بھابی بھی پیار کرتے ہیں، دیوبندی بھی پیار کرتے ہیں، شیعہ بھی پیار کرتے ہیں، بریلوی بھی پیار کرتے ہیں.
اس کی ایک مرکزی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور مرزے کانے کذاب دجال فراڈیے کی منجی ٹھوکتے ہیں. ایک وہ نا صراط مستقیم اللہ نے جو کہا تھا سیدھے رستے تے نک دی لیک تے ٹری جانے ہیں یہ سائڈاں تے وہندے ہی کون سائڈاں تے کی بندہ ہے سانوں پتہ ہی کون یہ ایسا اور کوئی بات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ میرے نزدیک یہ شیعہ بھی ٹھیک ہے, دیوبندی بھی ٹھیک ہے, تو یہ وہابی بھی ٹھیک ہے. نہیں, میرا جو ان سے جو اختلاف ہے وہ پیچھے پردہ ہے, وہ بدستور جاری ہے, وہ رہنا ہے. لیکن ہم اپنے موضوع جو ہمارا ہے نا, یا جس کاز پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم چھوڑتے نہیں. ہاں, اپنے عقیدے کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی کاز کو بھی نہیں چھوڑتے. بقایا تو آپ بڑے سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے جی سارے ماشاءاللہ جتنے سن رہے ہیں. بالکل, یہ ہر ایک کا حق ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے نا بھائی. تو یہ کوئی کسی کو کوئی رائٹ چھین نہیں سکتا نا. تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ جو استاد محترم بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس پر بات کرنی ہی نہیں ہے, اپنے موضوع کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو قادیانی کیا کرتے ہیں, یہ ان موضوعات کو چھیڑ کے اچھا جی ملک بھائی کوئی اور بات ہے تو کر لیں, نیچے اور بھی کالر ہیں. مجھے لگتا ہے میرا نیٹ بھی خراب ہے, میرا موبائل بھی خراب ہے, تو مجھے آپ لوگوں کی آواز کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਈਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਜਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ کٹ رہی ہے, مجھے کٹتی محسوس ہے, سمجھ نہیں آ رہی. جی آپ کا انٹرنیٹ تھوڑا نا ویک ہو گیا ہے, براڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اثر ہو گیا, اور براڈ پہ بھی کافی پھر آپ کو پتہ رپورٹیں ہوتی ہیں براڈ پہ بھی کافی. مجھے تو ڈبل ٹیپ. اچھا ملک صاحب رب رکھ, ملک صاحب ناراض نہیں ہونا. اپنے کی نا ہے تہاڈا عثمان بھائی, ناراض نہیں جی ہونا. میں تھلے لان لگا, ناراض نہیں ہونا, بالکل ناراض نہیں ہونا. براڈ میں ڈیگن لگا وا خود ہی, مینوں لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے, مینوں سمجھ آ رہی ہے. میں کاکا نہیں ہے تے براڈ عثمان لاؤ گے براڈ؟ میں لا لینا, تسی براڈ ڈیگ دو شاہ جی. اب میں براڈ ڈیگن لگا. رب رکھا جی, السلام علیکم.